मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों को सबको अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो जलसे नुमा शक्ल इख्तियार कर लेती है। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है उसका, मालिक का। पाक ज़मीन पार्टी से आप तमाम हज़रात 2 साल 3 महीने पहले ये पूछते थे, मुस्तफ़ा कमाल अनीस कायम खानी ये बताओ अपने घर से बाहर कैसे निकलोगे, उसकी पॉलिसी बताओ। आज पूछते हैं इलेक्शन कैसे जीतोगे। आपका जो सवाल है कि इलेक्शन कैसे जीतोगे उसकी पॉलिसी बताओ। पाकिस्तान के तमाम हज़रात तमाम साहब पूछते हैं। अब वो बड़ा कन्वीनियंटली लोग इस सवाल को भूल गए हैं कि हमसे 2 साल पहले पूछते क्या थे। हमसे 2 साल पहले पूछते थे, 2 साल पहले ये पूछते थे कि भाई अपने घर से बाहर कैसे निकलोगे। आज पूछते हैं कि इलेक्शन कैसे जीतोगे। इस सवाल में ही हमारी कामयाबी के बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। जब आप ये सवाल करते हैं कि इलेक्शन कैसे जीतोगे तो उसमें हमारी कामयाबी के बहुत सारे सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि आपने ये मान लिया है दुनिया ने कि हम घर से बाहर निकल भी गए हैं और लोगों के घरों के अंदर चले भी गए और दिलों के अंदर भी चले गए। अब इलेक्शन की डेट आ गई है तो अब हमें इलेक्शन जीतना है। तो हम वो सारे सवाल जो पिछले 2 सालों वाले थे कि घर से बाहर कैसे निकलोगे, क्या होगा, पार्टी है नहीं है, सिंबल ये वो, अब सब चीज़ें खुद ब खुद मान कर लोग अब पूछते हैं कि इलेक्शन कैसे जीतोगे। तो जैसे अल्लाह ताला ने हमें अपने घर से निकाल कर कराची के एक एक गली, सिंध की एक एक गली, पूरे पाकिस्तान के लोगों के दिलों में हमें बसा दिया, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से हमें अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा किरदार लोगों के सामने है और अल्लाह ताला की हिमायत और मदद से इंशाअल्लाह ताला हम ये इलेक्शन भी जीतेंगे। भरपूर अंदाज में इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन जीतेंगे और ऐसा जीतेंगे कि इंशाअल्लाह ताला दुनिया इसको देखेगी। अल्लाह ताला की मदद और हिमायत से इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। आज मैं 2 बातों का जिक्र आपके सामने करता चलूं। एक तो कराची के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए, ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों के लोगों के लिए पिछले 24 घंटे पहले बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। बहुत एक इत्मीनान की बात आई है सिंध के लोगों के लिए भी ख़ास तौर पर और पाकिस्तान के लोगों के लिए। जो नाखबत अंदेश लोग हैं, अपनी शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से, अपनी तंग नज़री की वजह से वो पाकिस्तान का नुकसान नहीं देखते, सिंध का नुकसान नहीं देखते और इसी नुकसान को पर आंख बंद करते हुए सिंध के वजीर आला ने जाकर मुश्तरका मफादात की काउंसिल में जाकर कराची और हैदराबाद के 70 लाख जो लोग कम गिने गए हैं सेंसस में, उस पे जाकर साइन करके आ गए। वो वजीर आला जिनके अपने शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 12 टीवी इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ से कम नहीं है। आप लोगों के टीवी चैनल के रिकॉर्ड पे है। उनका अपना वजीर आला जाकर इस्लामाबाद में 1 करोड़ 60 लाख के सेंसस की रिपोर्ट पर साइन करके आ रहा है। कोई जिसको लड़ना चाहिए था ये केस, वो क्यों साइन करके आ रहा है? इसलिए कि देहातों से ये नंबर कम नहीं किए गए, गोठों से ये नंबर, शहर सिंध के देही इलाकों से ये नंबर कम नहीं किए गए, सिंध के शहरी इलाकों से कम कर दिए गए जहां पर उनके वोटर नहीं है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जाकर साइन। कितनी जुल्म और ज्यादती की बात है कि सिंध को 70 लाख लोगों के पानी के पैसे कम मिलेंगे, 70 लाख लोगों की दवाओं के पैसे कम मिलेंगे, 70 लाख लोगों के तालीम के पैसे कम मिलेंगे, 70 लाख लोगों के लिए पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड फैसिलिटीज जो भी होनी चाहिए थी वो सब कम मिलेंगे। और वजीर आला जिसको शोर मचाना चाहिए था वो जाके साइन करके आया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सादत भी हमें बख्शी। हमने इस पे आवाज़ उठाई, हमने इस पे मुजाहरे किए, हमने इस पे बयानात दिए और फिर हम कोर्ट में गए। मैं पटिशन लेकर गया अपने नाम से, हमने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लगाई, उस पर एतराज़, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन लगाई, उस पर एतराज़ आया, उस पर हमने जवाब दिया और उस जवाब की हेयरिंग के लिए पिछले जुमे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब ने मुझे नोटिस किया पर्सनली, मेरे नाम से, चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन थी, हमें बुलाया चैम्बर में, उसकी हेयरिंग हुई और वो उसके ऊपर एतराज़ात थे कि भाई अभी इलेक्शन का टाइम है, इस वक्त अगर जो है वो इसको हम नोटिस करेंगे तो ये तासुर जाएगा कि इलेक्शन को रुकवाना या इसको डिले करना चाहते हैं। सेंसस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, इलेक्शन का ताल्लुक डिलिमिटेशन से होता है, हल्का बंदियों से होता है। ये तो इत्तफाक है कि पाकिस्तान में सेंसस और इलेक्शन इसी दौर में हो गए। सेंसस तो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हो गए।
تو یہ اتفاق ہے، ادروائز دنیا میں سینسز ہوتے رہتے ہیں، اس کی ڈیٹ سے الیکشن کی ڈیٹ کا کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ تو اس اعتراض پہ، اس بات پہ کہ بھئی چونکہ الیکشن ہے اور یہ تاثر جائے گا کہ نوٹسز اگر ہوں گے، اس کیس کو سنا جائے تو یہ تاثر جائے گا کہ ہم الیکشن کو ڈیریل کرانا چاہتے ہیں یا رکوانا چاہتے ہیں، تو ہم نے بڑی مؤدبانہ گزارش کی کہ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں تو بھائی الیکشن تو ہو جائیں گے، الیکشن تو اسی اس پہ ہو جائیں گے، لیکن لوگ تو 70 لاکھ رہیں گے، لوگوں کو پانی کم ملے گا، پیسے کم ملیں گے۔ تو جناب محترم چیف جسٹس صاحب، آپ الیکشن کے بعد کی اس کو سننا شروع کر دیں، اس کو ڈسمس اس بنا پر نہ کریں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ انہوں نے کراچی والوں کی فریاد کو سن لیا اور انہوں نے ہماری بات، ہماری پلی مان کر انہوں نے اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے وہاں پر کہ اب کورٹس کب کھل رہے ہیں الیکشن کے بعد، تو الیکشن کے بعد انہوں نے نوٹسز جاری کرنے ہیں۔ 10 سپٹمبر ہمیں ڈیٹ مل گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں آفیشلی بھی کمیونیکیٹ ہو جائے گا 10 سپٹمبر کا۔ انہوں نے کہا سپٹمبر میں، چونکہ سپٹمبر میں کورٹس کھلنے جا رہے ہیں الیکشنز کے بعد، تو 10 سپٹمبر کو۔ تو کراچی والوں بہت مبارک ہو۔ پی ایس پی پہ یہ واجب بھی نہیں تھا یہ کام کرنا، ہم نے تو ابھی کراچی سے ایک بھی ووٹ لیا نہیں ہے، ابھی تو ہم نے کراچی والوں سے یہ ہم پر واجب نہیں تھا، ابھی تو ہم ووٹ لینے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کراچی سے ووٹ لے رکھا ہے، رکھوالی کا وعدہ کر رکھا ہے، ان کے ایم پی ایس تھے، ان کے ایم این ایس تھے، ان کے سینیٹر تھے، ان کے میئر تھے، ان کے یو سی چیئرمین تھے، اگر اس زیادتی کے اوپر وہ باہر آ جاتے، روڈوں پہ آ جاتے، لات مارتے اپنے پرسنل پریویلیجز کو، تو پاکستان میں یہ زیادتی نہیں ہوتی، کراچی والوں سے یہ زیادتی نہیں ہوتی۔ لیکن کراچی والوں، میں پہلے دن سے تمہیں بتاتا چاہ رہا ہوں، کردار کا فقدان ہے۔ صبح دوپہر میں سیاسی پارٹی، رات میں کوکین پارٹی کرنے والے تمہارے حقوق کے علم بردار نہیں ہو سکتے۔ تم نے جن کو اپنا چوکیدار بنایا ہوا تھا 30 سالوں سے ووٹوں کے ذریعے، انہوں نے چوروں کے ساتھ مل کر تمہیں لوٹا ہے، چوروں کے ساتھ مل کر، انہی چوکیداروں نے چوروں کے ساتھ مل کر تمہیں لوٹا ہے۔ ایک جلسہ کیا اس سینسس کے اوپر لیاقت آباد میں، اس جلسے میں سینسس پہ بات کرنے کے بجائے پی ایس پی پہ اور مصطفیٰ کمال کو دبا کے گالیاں بکی ہیں، خوب گالیاں بکی گئی ہیں، سینسس بھول گئے، مردم شماری بھول گئے۔ تو کراچی والوں مبارک ہو، ہم اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی پی ایس پی کو دے دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ کیس اوپن، اور بہت ساری این جی اوز اور سول سوسائٹیز کے لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں جن کے ہمارے پاس کانکریٹ ثبوت ہیں۔ 2013 میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر نے سینٹ میں کھڑے ہو کر، ایز اے سینیٹر، کراچی سے نادرا کا ریکارڈ منگایا کراچی کی پاپولیشن معلوم کرنے کے لیے۔ اس وقت 2013 میں ان کے منگائے ہوئے ریکارڈ کے مطابق، نادرا کے ریکارڈ کے مطابق، کراچی کی پاپولیشن 2013 میں 2,14,00,000 تھی۔ 2013 میں، یہ 2018 میں 1,60,00,000 کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ 2018 میں 1,60,00,000، یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں سارے، اور بہت سارے ڈاکومنٹ۔ ایک تو یہ مبارک ہو۔ دوسری بات، اب سے 24 گھنٹے پہلے سارے اخباروں میں اور ہر جگہ، اور اس کی کوئی ایکسیپٹنس بھی آ گئی دونوں پارٹیز کے، ہم نے ایک بہت ہی اہم خبر سنی کہ شہر میں ایم کیو ایم کا اور اے این پی کا معاہدہ ہو رہا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، اے این پی کا اور پیپلز پارٹی کا آپس میں ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ زبردست بات ہے، لیکن مجھے یہ خیال آتا ہے کہ مصطفیٰ کمال اور اس کے لوگ پچھلے 2 سال 3 مہینوں سے جب پختونوں کے پاس جا رہے تھے، جب بلوچوں کے پاس جا رہے تھے، جب سندھیوں کے پاس جا رہے تھے، جب پنجابیوں کے پاس جا رہے تھے، اور جب سب کی بات کر رہے، اور مہاجروں کے پاس جا رہے تھے، سب کی بات کر رہے تھے، تو یہی ایم کیو ایم والے کہہ رہے تھے کہ یہ مہاجروں کے غدار ہیں، یہ پختونوں کے پاس جا رہے ہیں پی ایس پی والے، یہ مہاجروں کے غدار ہیں، یہ مہاجروں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے پاس جا رہے ہیں۔ اور میں اس وقت سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ میں مہاجروں کے راستوں سے کانٹے مزید چننا چاہتا ہوں، ان کے راستے میں کانٹے بچھانا نہیں چاہتا، میں ساری قومیتوں کے بچوں کے راستے سے کانٹے چننا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ مجھے مہاجروں کے حقوق کے لیے، مجھے مہاجروں کے نئے دشمن نہیں بنانے، مجھے دشمنوں کو دوست بنا کر مجھے حقوق لینا ہے۔ مہاجروں کے لیے بھی حقوق لینے ہیں ہمیں، اور ہمیں تمام زبانیں بولنے والوں کے لیے حقوق لینا ہے۔ لیکن یہ اس وقت سے اب تک جاگ مہاجر جاگ کا نعرہ لگاتے چلے آ رہے ہیں اور ہمیں غدار کہتے ہیں۔ آج اپنی سیٹوں کی خاطر
یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں چلو سیٹوں کے لیے بھی مل رہے ہو, بڑی اچھی بات ہے, لیکن بھائی صاحب ایم کیو ایم والو سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ نہ کرو, دلوں کی ایڈجسٹمنٹ کرو یار. سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ نہ کرو, دلوں کی ایڈجسٹمنٹ کرو بھائی, دلوں کی ایڈجسٹمنٹ کرو یار, دلوں کو جوڑو. سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ تو 25 جولائی کو ختم ہو جائے گی, 25 جولائی کو سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو کیا پھر 26 جولائی سے ایک دوسرے کو قاتل بولو گے, پھر ایک دوسرے کو دشمن بتاؤ گے, پھر اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ ایک جاگ مہاجر جاگ کا نعرہ لگائے گا, کوئی جاگ پختون جاگ کا نعرہ لگائے گا, کوئی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگائے گا, کوئی جاگ بلوچ جاگ کا نعرہ لگائے گا. غلط بات ہے. سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ نہ کرو, دلوں کی ایڈجسٹمنٹ کرو. پی ایس پی پاکستان کی ساری زبانیں, مسلک, رنگ, نسل والوں کے ساتھ دلوں کی ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے. تو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں, آج کی یہ پریس کانفرنس ہماری بڑی خوش قسمتی ہے. روزانہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس آنے والوں کا سلسلہ رکا ہو, اور ہمارے پاس آنے والوں میں ہر پارٹی کے لوگ شامل ہیں. تو آج جو پچھلے چند دنوں میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا مجمع آیا ہے, بہت بڑے نام آئے ہیں, بہت ہمارے پاس ذمہ داران ہیں جو بیک بون ہے کسی پارٹی کے, پی ٹی آئی کے بیک بون ہیں, ایم کیو ایم کے بیک بون, یو سی چیئرمین, ذمہ داران دوسری پارٹیز کے, پی ایم ایل کیو کے جو ہے وہ کرتا دھرتا, یہاں کے سندھ کے کرتا دھرتا 30 سالوں سے پارٹی میں, ان سب کو یہ ریئلائزیشن ہو. پی ٹی آئی سے لوگ آئے ہیں, اے این پی سے لوگ آئے ہیں, ایم کیو ایم سے لوگ آئے ہیں, حقیقی سے لوگ آئے ہیں, اور یہ سب لوگ, اور نیوٹرل لوگ آئے, بڑے اچھے پروفیشنلز آئے. یہ سب لوگ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ دیکھ کر آئے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری بات اللہ تعالیٰ صحیح ثابت کرتا چلا جا رہا ہے. آج میں آپ کے سامنے چند نام آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور ان کی تعداد بتاؤں. دعا زبیر جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے آئی ہیں, انفارمیشن سیکرٹری سندھ, سی سی ممبر, کراچی کیبنٹ ممبر, کراچی شمولیت کمیٹی ممبر, اسپوکس پرسن سندھ, اور یہ ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹ تھیں این اے 246 کی. یہ پیپلز پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹ تھی. انہوں نے ان کے فارم جمع کرائے, انہوں نے یہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا خیر نہیں, اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. دعا جو ہے وہ زبردست قسم کی پولیٹیکل ورکر ہیں. آج سے یہ پاک سے زمین, بلکہ آج سے تو آفیشیلی اناؤنس ہے, یہ پاک سے زمین پارٹی کا باقاعدہ حصہ بن چکی ہے. میں ان کو ویلکم کہتا ہوں. سید ضمیر الحسن رضوی, ریجنل انفارمیشن سیکرٹری اسٹوڈنٹ فیڈریشن, پی سی سی ممبر سندھ, پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی سے ہمارے پاس آئے ہیں, میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. محمد شاہد صاحب, سابقہ ٹاؤن ناظم نارتھ کراچی, ایم کیو ایم سے ہمارے پاس آئے. راشد بیگ صاحب اے پی ایم ایل سے ہمارے پاس آئے, ٹاؤن انچارج ہیں. یہ آصف طفیل صاحب ہیں, اے پی ایم ایل سے آئے ہیں, جوائنٹ ٹاؤن انچارج ہیں. اعظم صاحب آئے یو سی صدر آرٹ نارتھ کراچی سے, پی 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 کے یہ وہاں پہ انچارج ہیں. عبد الجبار صاحب کونسلر ہیں رنچوڑ لائن کے, ایم کیو ایم سے ہمارے پاس آئے ہیں. حمزہ صاحب آئے ہیں ہمارے پاس, کونسلر ہیں رنچوڑ لائن سے, ایم کیو ایم سے آئے ہیں. سید راہیل رضوی یونٹ انچارج ہیں ڈیفنس سے, ایم کیو ایم سے آئے ہیں. شاہجہاں جوائنٹ یونٹ انچارج ڈیفنس سے, ایم کیو ایم سے آئے ہیں. عدیل ہیں یونٹ کمیٹی ممبر ڈیفنس, ایم کیو ایم سے آئے ہیں. سندیپ کمار یو سی کمیٹی ممبر ڈیفنس سے, ایم کیو ایم سے آئے ہیں. اویس کمال یو سی کمیٹی ممبر ڈیفنس سے ہمارے پاس آئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو سندھ کے پورے کرتا دھرتا تھے یہاں پہ اور ہیں, وہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پاک سے زمین پارٹی میں. جعفر الحسن صاحب, سابق ترجمان و فائننس سیکرٹری پی ایم ایل کیو سندھ, سابق ناظم یو سی جعفر طیار. نظر محمد ایڈوکیٹ, صدر ہیومن رائٹس پی ایم ایل کیو. معیز احمد خان, سابق انفارمیشن سیکرٹری پی ایم ایل کیو. عبد الرحمان خانزادہ, سابق صدر مسلم لیگ یوتھ ونگ سندھ. سید سرفراز محمود, سماجی کارکن ہیں. نجم رشید لیبر لیڈر ہیں. ثناء اللہ صحافی ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ. شاہ نواز بلوچ سیاسی کارکن ہیں. شعیب راجپوت اور ابرار شمیم. یہ پوری پی ایم ایل کیو کی جو ٹیم تھی, جو پی ایم ایل کیو کو جو لوگ چلاتے تھے, وہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل ہو گئے. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں جعفر بھائی کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج یہ ہمارے پھر لیاری سے ایک بہت بڑی تعداد نیو ینگ بلڈ چارج قسم کا جو لڑکا ہے لیاری کا, وہ آج ہمیں جوائن کر رہا ہے پی ایس پی لیاری سے. تقریباً 80 کے قریب لیاری کے نوجوان آج ہمیں پاک سے زمین پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. آپ کو ایک
مجموعی تعداد بتا دوں، ایم کیو ایم سے 96 ذمہ داران آئے. پھر موجودہ اکبر بھائی شادمان نارتھ آباد ڈسٹرکٹ سینٹرل موجودہ یو سی چیئرمین ہیں، موجودہ یو سی چیئرمین ہے، یو سی الیکٹڈ، موجودہ الیکٹڈ یو سی چیئرمین ہے موجودہ. یہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، کونسلرز کے ساتھ اور پوری ٹیم کے ساتھ الحمدللہ یہ پاک سے زمین پر بہت پرانے سینئر ساتھی ہیں، بہت ریگارڈ ہے ان کا. میں ان کو پاک سے زمین پارٹی میں ان کو اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام ٹیم ممبران کو ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ابھی بھی موجودہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے موجودہ شادمان کے یو سی چیئرمین ہیں. انشاءاللہ تعالی آج کے بعد سے اس علاقے کے لوگوں کے لیے پی ایس پی کی طرف سے انشاءاللہ تعالی یہ کام کریں گے اور پاک سے زمین پارٹی کے اس فکر و فلسفے کے ساتھ جڑ کر لوگوں کے لیے بہتری کا ذریعہ بنیں گے. ایم کیو ایم سے آئے ہوئے لوگوں کی ذمہ داروں کی تعداد کارکنان نہیں ہے، ذمہ داران ہیں، سیکٹر انچارجز، ٹاؤن انچارجز، یو سی چیئرمین، ان کی تعداد 96 ہے. 96 لوگ ایم کیو ایم سے آئے ہیں. حقیقی سے آنے والوں کی تعداد 7 ہے، پیپلز پارٹی سے آنے والوں کی تعداد 16 ہے، پی ٹی آئی سے آنے والوں کی ذمہ داروں کی تعداد 3 ہے، پی ایم ایل این سے آنے والوں کی تعداد 13 ہے، اے پی ایم ایل سے آنے والوں کی تعداد 4 ہے، جماعت اسلامی سے 1 ذمہ دار آئے ہیں، سنی تحریک سے 4 ذمہ دار آئے ہیں، اے این پی کا 1 ذمہ دار ہمارے پاس آئے ہیں، پی ایم ایل کیو سے آنے والوں کی تعداد 11 ہے جعفر بھائی کی جو ہے وہ سربراہی میں، اور اسی طرح سے جو عام لوگ ہیں جو کسی پارٹی سے تعلق جن کا نہیں ہے لیکن اپنے اپنے شعبے میں مقام رکھتے ہیں، 67 ایسے افراد ہیں جو آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. تو تقریباً 250 لوگ، تقریباً 250 افراد جو ذمہ داران ہیں، نوٹبلز ہیں، ذمہ داران ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنی جگہوں پہ. یہ وہ ہاں میں بھول فرہین صدیقی سوری فرہین ڈرگ فری پاکستان کی چیئرپرسن اور پچھلے 25 سالوں سے زائد کراچی میں، پورے پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں وہ نشہ کرنے والے لوگ جن کو گھر والے نکال دیتے گھر سے، یہ اور ان کی آرگنائزیشن، انہوں نے سینٹرز بنا رکھے ہیں جہاں پر یہ ڈرگ میں مبتلا ہوئے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ان کو ریہیب کرتے ہیں اور ان کے خاندانوں کو واپس کرتے ہیں. یہ امریکہ، یورپ، پوری دنیا بھر سے ان کو ایوارڈز ملے ہیں اور میں پرسنلی جانتا ہوں پچھلے 25 سالوں سے کبھی کوئی پولیٹیکل واسطہ نہیں رہا. انہوں نے اپنے گھر سے قربانی دی ہے، اپنے گھر سے اس کام کے کرنے میں. ان کے شوہر کو شہید کر دیا گیا ہے، شہر میں شہید کر دیا گیا اس کام میں. یہ ڈرگ مافیا نے شہید کر دیا. فرین خود سے چل کر، یہ ویل سیٹلڈ ہیں، دنیا میں جا کے یو این میں جا کر اسپیچ دیتی ہیں. دنیا انہوں نے جو کام کیا ہے دنیا کے ممالک میں جو اس طرح کے پرابلم ہے وہ ان سے انسپائریشن لیتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، اپنے ملک میں بلا کر ان کو کام دیتے ہیں. وہ فرین آج پاک سرزمین پارٹی کا باقاعدہ حصہ بن رہی ہے. پہلی دفعہ ہمارے ساتھ حصہ بنی. and we are so honored to have people like her, like دعا، like جعفر بھائی، جاگیر، سارے جو لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اکبر بھائی، یہ سارے لوگ جو ہمارے محترم بیٹھے ہیں، لائرز ہمارے پاس ہیں اور دوسرے ہمارے یوتھ ہمارے پاس ہے. یہی ہمارا خاصہ. اسی بیس پہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اگلا الیکشن انشاءاللہ تعالی ظلم زیادتی کے خلاف ایک مینڈیٹ ہوگا. ظلم کی سیارات ختم ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری بات ڈال دی. یہ ہمارا کمال نہیں ہے، خدا کی قسم ہم تنکے کو توڑنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے اگر میرا رب نہ چاہے تو. یہ میرے رب کا احسان ہے کہ ان جیسے لوگوں کے دلوں میں ہماری بات ڈال رہا ہے. میں پاکستان، خصوصاً کراچی اور تمام سندھ کے لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. لوگوں، مجھے پتا ہے کہ آپ بہت دکھی ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ اس گورنمنٹ سے بہت نالاں ہیں، صوبائی حکومت سے بھی
اور شہری حکومت. مجھے پتا ہے کہ آپ نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو مرتا دیکھ رہے ہیں. آپ کے گھر پہ پانی نہیں ہے, آپ کے گھر پہ بجلی نہیں ہے, آپ کے گھر سے گٹر کا پانی نکل نہیں رہا, آپ بچے کو اسپتال لے کر جاتے ہیں, وہاں پر نہ ڈاکٹر ہے, نہ وہاں پر دوا ہے. آپ اپنے بچوں کو, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹ اسکول بھیجیں, تو آپ کے بچے جاہل بن رہے ہیں گورنمنٹ اسکول میں جا کر. آپ کے پاس سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, آپ آفس میں مزدوری کرنے جاتے ہیں, بسوں کی چھت پر رسوا ہوتے ہوئے بسوں کی چھت پر بیٹھ کر جاتے ہیں, آدھے گھنٹے کا سفر 5 گھنٹے میں کٹتا ہے. آپ کے علاقے کے پارکس ناپید ہو گئے, آپ اپنے بچوں کو گٹر ملا پانی پلا رہے ہیں. لیکن لوگوں, میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں, اپنے غصے کو ان حکمرانوں کے خلاف, جو شہری حکمران ہیں, جو صوبائی حکمران ہیں, جو وفاقی حکمران ہیں, خدا کے واسطے اس طرح سے ان کے ساتھ یہ کر کے, ان کو جوتے مار کر, ان کے خلاف ڈنڈے مار کر, پتھراؤ کر کے اس کو ضائع مت کرو. اس کو ضائع, میں اپیل کرتا ہوں, تم نے صبر کیا ہے اور 25 دن صبر کر کے اپنے اس غصے کو بیلٹ باکس میں استعمال کرو, اپنے اس غصے کو الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے میں استعمال کرو. لوگوں, پتھر نہ مارو, کسی کو جوتے نہ مارو, کسی کو گالی مت بکو, آنے دو جو آتا ہے علاقوں میں, آنے دو جو آفس کھولتا ہے علاقوں میں, مت کرو یہ کام. میں اپیل کرتا ہوں کراچی کے لوگوں سے, سندھ کے لوگوں سے, پورے پاکستان کے لوگوں سے, کہ لوگوں ٹائم آ گیا ہے, اپنے اس غصے کو, اس جذبات کو کنسولیڈیٹ کرو, بجائے اس کے کہ روڈ پر نکل کر ان کو پتھر مارو. نہیں, ان کو پتھر مارنے کے بجائے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, ایک ایک گھر کے 10 سال کے بچے کو بھی بولو کہ اس نے بھی اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس الیکشن میں کام کرنا ہے, اس الیکشن میں ووٹ ڈال کر ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر دروازے حکمرانی کے بند کرو, تاکہ تمہارے لیے اچھے فیصلے آئیں. کل تمہارے پاس آپشن نہیں تھا کہ تم کہاں جاؤ. آج پاک سرزمین پارٹی کی صورت میں تمہارے پاس ایک متبادل قیادت, ایک پارٹی موجود ہے جس نے کراچی جیسے شہر میں کام کر کے دکھایا ہے. یہ کراچی کے لوگ 5 سالوں تک جب یہ راتوں میں سوتے تھے, مصطفیٰ کمال, میں 5 سالوں تک اپنی نیندیں قربان کر کے, اپنی نیندوں کو قربان کر کے, میں نے کراچی والوں کی صبح کو بہتر کرنے کے لیے اپنی 5 سالوں کی نیندیں قربان کی ہیں. کراچی بنا کر دکھایا. 1 روپے کرپشن کا الزام نہیں ہے, نہیں حرام کمایا, کوئی زمین نہیں گھیری, کوئی پیٹرول پمپ نہیں بنایا, کوئی شادی ہال نہیں بنایا. لوگوں, پاکستان کی کوئی بھی پارٹی آ کر دروازے پہ ووٹ مانگتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں ووٹ دو, ہم تمہارا شہر, تمہارا صوبہ ویسے ہی کر دیں گے جیسا ہم نے کر کے دکھایا تھا. یہ کر کے دکھایا والا جملہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے پی ایس پی کے لوگوں کے پاس. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو, کراچی والوں, سندھ والوں, بلوچستان والوں, ہم ویسے ہی کر دیں گے جیسے ہم نے کراچی میں 5 سالوں تک کام کر کے دکھایا ہے. وداؤٹ کرپشن ڈیولپمنٹ کا کام ہم نے کر کے دکھایا. تو اپنے غصے کو, لوگوں, میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں, لوگوں اپنے غصے کو کنٹرول کرو اور الیکشن کے دن کا انتظار کرو. اور میں نے اپنی سینٹرل کیبنٹ سے اس کا مشورہ نہیں کیا. مجھے پتا ہے میں کچھ چیزوں پہ بغیر مشورے کے کام کر لیتا ہوں, اپنی ان سے لبرٹی لے لیتا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ میں ان سے مشورہ کرتا تو شاید مجھے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. میں آپ کے توسط سے میں نے لاسٹ تقریر کی تھی ایک گلشن اقبال میں, جب اپنے کینڈیڈیٹس کا میں اناؤنس کر رہا تھا, اس میں نے خواجہ اظہار کے منہ کے حوالے سے کوئی ذکر کیا تھا. میں ان کے جو چہرے کے حوالے سے جو میں نے اپنے الفاظ ادا کیے تھے, میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں ان سے پرسنلی, خواجہ اظہار صاحب سے, اور میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آؤٹ آف اسپر جو ہے, وہ جو بھی میں اس کی ایکسپلینیشن نہیں دیتا, میں سمپلی ان الفاظوں پہ جو بھی ان کے میں نے چہرے کے حوالے سے جو بات کی تھی, میں اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں ان سے پرسنلی, میں معذرت چاہتا ہوں. میں بغیر کسی مشورے کے میں یہ والی بات کر رہا ہوں, تو وہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور مجھ سے یہ ہوئی ہے غلطی, اور میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. نمبر 1. دوسری بات ہے, کراچی کے لوگوں, سندھ کے لوگوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میری پارٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں. نہ میں نے پروونشل گورنمنٹ سے حرام کمایا ہے, نہ میں نے سٹی گورنمنٹ سے حرام کمایا ہے. ہمارے پاس یہ صوبائی حکومت ہوتی جب بھی نہیں کماتے, سٹی گورنمنٹ ہوتی جب بھی نہیں کماتے, ابھی تو ہے ہی نہیں. تو یہ جو پورے شہر میں بینر ہیں, دوسری پارٹیز کے پوسٹرز ہیں, اور نہ ہی میرے پاس کوئی اے ٹی ایم والا آدمی ہے, اور نہ ہی یہ جو کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوئے ہیں
یہاں پہ ان کو ٹکٹ دینے کے لیے میں نے ان سے کوئی، ہم نے پی ایس پی نے کوئی پیسے نہیں لیے. یہ نہیں کیا کہ ہم نے ایم پی اے کو 25 لاکھ پہ ٹکٹ دے رہے ہیں اور ایم این اے کو 50 لاکھ پہ ٹکٹ دے رہے ہیں. یہ نہیں کیا ہم نے یہ کام. ہم نے 1 روپے نہیں لیا ان سے. تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. میں ان پارٹیز کا پیسوں میں مقابلہ نہیں کر سکتا اور ہمیں فنڈ چاہیے. ہمیں الیکشن کے، آپ اسی لیے ہمارے بہت بینر نہیں دیکھیں گے شاید، آپ اسی لیے ہمارے بہت سارے پوسٹر نہیں دیکھیں گے شاید، آپ اسی لیے ہمارے بہت سارے ٹی وی پہ اشتہار نہیں دیکھیں گے شاید. لیکن لوگوں، کیا ٹی وی کے اشتہار اور یہ بڑے بڑے بینر اور گاڑیوں پہ جن کی تصویریں ہیں، کیا تم انہی دیکھ کر ووٹ دو گے؟ ان اشتہارات کو دیکھ کر؟ یہ تمہارے ہی پیسوں سے تو اشتہار چلا رہے ہیں. جن پیسوں سے تمہیں پانی دینا تھا، پانی کی لائن بچھانی تھی، وہ پیسے نکال کر اپنی پبلسٹی پہ لگا رہے ہیں. جن پیسوں سے تمہیں اسپتالوں میں تمہارے بچوں کے لیے دوا دینی تھی، وہ پیسے چوری کر کے جو ہے وہ بڑے بڑے سائن بورڈ لگا رہے ہیں. میرے پاس نہ میں کام یہ کبھی کروں گا، نہ آج میں نے یہ کام کیا ہوا ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں. لوگوں، تمہیں ہمیں فنڈ کرنا ہے. اس الیکشن کے جو لوازمات ہیں، پولنگ ایجنٹس کو کٹ بنانا ہے، اس کے لیے دوپہر میں کھانے کی تیاری کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگیں ہو رہی ہیں. ہمیں پولنگ ایجنٹس کی پولنگ کے لیے ٹرانسپورٹ چاہیے. ہمیں فنڈ چاہیے. کراچی کے لوگوں، سندھ کے لوگوں، پاکستان کے لوگوں، دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں، اگر مظلوموں کی، غریبوں کی کوئی پارٹی ہے تو وہ پاک سرزمین پارٹی ہے. خدا کے واسطے دل کھول کر اس 25 دنوں میں دل کھول کر پاک سرزمین پارٹی کو الیکشن فنڈ دیں. میں منہ کھول کر بول رہا ہوں، دل کھول کر اپنی نسلوں کی بقا کے لیے، اس نسل اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے خدا را اپنے جو مخیر حضرات ہیں اور جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہم سے کانٹیکٹ کرے اور ہمارے اکاؤنٹ میں یہ فنڈ ڈلوائے، یہ الیکشن فنڈ ڈلوائے. میں اپنی بات یہاں پر ختم اس بات پہ کہتا ہوں کہ ہمارے علاوہ، پی ایس پی کے علاوہ، پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ، کراچی کے لوگوں کے پاس، سندھ کے لوگوں کے پاس، بلوچستان کے لوگوں کے پاس اور پورے پاکستان کے لوگوں کے پاس، آج تو ہم یہ الیکشن صرف سندھ میں فوکس کیا ہوا ہے، دوسرا فوکس ہمارا بلوچستان میں. کراچی، سندھ، جو کہ سندھ کا دارالخلافہ ہے اور پورا سندھ جو ہے وہ ہمارا ہے. سندھ کے لوگوں کے پاس ہمارے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اگر آپ کو اپنے بچوں کے حالات بدلنے ہیں. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں مس دعا سے میں کہوں گا کہ وہ چند کلمات ادا کریں اگر وہ کچھ بولنا چاہتی ہیں. آج یہاں پر میری موجودگی سے جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تبدیلی کا سفر یہاں پر رکا نہیں ہے، بلکہ تبدیلی کا سفر ایک نئی سمت کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ شروع ہونے جا رہا ہے. کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ تبدیلی کے سفر میں مجھ جیسے بہت سارے نظریاتی جو ورکرز تھے وہ اکیلے رہ گئے، اور یہاں کی جو لیڈرشپ تھی، خاص طور پہ کراچی اور سندھ کی، جنہوں نے استحصال کیا تمام کارکنان کی جذبات کے ساتھ، تو یہاں پر جب کارکن اکیلا ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا، کیونکہ پاکستان کو اب بھی اچھے کاموں کی، اچھی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور اس تبدیلی کے سفر کو آج یہاں پر مصطفیٰ بھائی کے ساتھ، انیس بھائی کے ساتھ، فوزیہ آپا کے ساتھ، ان تمام اپنے لوگوں کے ساتھ شروع کرنے جا رہی ہوں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اس تبدیلی کے سفر میں اکیلا رہ گیا، احساس کمتری کا شکار ہو گیا کہ یہاں جیسے بھائی نے ابھی ذکر کیا کہ فائنینشیل کرائسس اور یہ تمام چیزیں الیکشن کو مہنگا کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ہاتھ ہے. کہ جس طریقے سے آپ نے یہاں کے ورکر کو کمپلیکس میں ڈال دیا اور بتایا گیا کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو الیکشن میں بھی کھڑے ہونے کا حق نہیں رکھتے، یہ وہ مدینہ کی ریاست بنانے کا جو ہمیں خواب دکھایا گیا تھا، یہاں کی لیڈرشپ وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہی. ان خوابوں کو توڑا گیا، ان امیدوں کے ساتھ کھیلا گیا جو یہاں کی لیڈرشپ آج کر رہی ہے، ٹکٹس کو بیچ رہی ہے. میں ان تمام جتنے بھی میرے بہن بھائی جو اس وقت کراچی میں خاص طور پر ایک عجیب احساس کمتری کا شکار ہیں، میں ان تمام لوگوں سے کہتی ہوں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہمارا خواب پاکستان کی بہتری ہے اور یہ تمام لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں. آئیے پاکستان کی بہتری کے لیے اپنے لوگوں کا انتخاب کیجئے. کراچی میں پاک سرزمین، یہ نام ہی وہ ہے کہ جس میں کوئی تحریک نہیں ہے، جس میں یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی لیگ ہے، بلکہ یہ پاک سرزمین ہے. اور ہم سب اس پاک سرزمین، اس پاکستان کے باسی جو پریشانیوں کا شکار ہیں،
آج یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمام پریشانیوں سے گزر چکے ہیں. اس وطن کے ساتھ جو ہوا، اس شہر کے ساتھ جو ہوا، مصطفیٰ بھائی، انیس بھائی، ان کی تمام کی قربانیاں ہم سب نے دیکھی ہیں. تمام لوگ جو پریشان ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سفر ہمارا چلتا رہے گا تبدیلی کی طرف، نئے پاکستان کی طرف، اپنے لوگوں کے ساتھ. اور مجھے امید ہے کہ یہ الیکشن آنے والا بہت جلد بہت سے چہروں پہ سے نقاب اٹھا دے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اصل میں اس شہر کا، اس صوبے کا وارث کون ہے. بہت شکریہ اس محبت کا جو آپ لوگوں کی طرف سے ہے. میں طلعت بھائی آپ کی دوسری بات کا تو صرف یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری باتوں کا جواب لوگ جو ہے وہ 25 جولائی کو دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ لوگ دیں گے، بیلٹ کے ذریعے دیں گے. میں کسی کی بات کا جواب نہیں، میرے پاس نہیں ہے ٹائم. کبھی کبھی بس ایسے ہی تھوڑی سی بہت ساری جمع ہو جاتی ہے تو پھر 2-4 جملے نکل جاتے ہیں. کوشش میں کرتا ہوں کہ نہ بولوں، اس لیے کہ بولنے لگ جاؤں تو پھر تو بہت ساری کہانیاں اینی ویز تو میں نہیں بولتا، میں جانے دیتا ہوں. اور 25 تاریخ کو انشاءاللہ لوگ یہ سارے چھوٹے بڑے خط کا جواب دیں گے اپنے ووٹوں کے ذریعے. آپ نے جو پہلی بات کی، یقیناً پریشانیاں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے. کارکنان جو ہے وہ اپنے جیب سے دے رہے ہیں اور دوسرے لوگ اپنی جیبوں سے پیسے لگا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی مخیر حضرات بھی جڑ رہے ہیں، لیکن اور بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے. تو اللہ کارساز ہے بہت بڑا، ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذمہ داریاں دے رہا ہے تو وہ وسائل بھی دے گا اور رستے نکالے گا. اس لیے میں نے ریکویسٹ کی لوگوں سے. کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کا مقابلہ صرف اور صرف 2 سے 3 سیٹوں پہ، این اے کی 21 سیٹوں میں سے 2 سے 3 سیٹوں پہ ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. اس کے علاوہ کراچی میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں. حیدرآباد میں تو ہمارا کسی سے بھی مقابلہ نہیں ہے. حیدرآباد اور میرپور خاص کے شہر میں بھی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نواب شاہ کے شہر کو بھی جیتیں گے اور سکھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے. اور 7 سے 8 گرے ایریاز ہیں، چونکہ ہم ایتھنک بیس پالیٹکس نہیں کر رہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاک سرزمین پارٹی 60 پروونشل اسمبلیز کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کاروائی کر رہی ہے اور اپنی محنت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اچھا رزلٹ دیں گے. اگر اسی ٹریک پہ جانا ہوتا تو یہاں پر اعلان نہیں کرتا. 22,000 کارکن ہیں، بولتا بھائی چھا جاؤ، چلو جاؤ، ہر دکانوں پہ جاؤ، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور جو ہے وہ اور کہتا کہ بھائی لے آؤ، اور بڑے پیسے آ جاتے. وہ کارکن خود ہی کر لیتے سارے، بلکہ ہم سے پیسے ہی نہیں مانگتے. وہ سارے علاقوں میں پوسٹر بھی لگ جاتے، بینر بھی لگ جاتے، سارا دھندا ٹھیک ہو جاتا سارا، اگر وہ اسی ٹریک پہ ہوتا. اس ٹریک پہ نہیں ہوں تو یہ اعلان کر رہا ہوں، ایک کارکن گھر پہ نہیں جا رہا. میں اعلان کر رہا ہوں، ہمارے ذمہ یہ جو ایم پی ایم این ایز ہیں، اور ہم نے ایک کمیٹی بنائی 6 لوگوں کی، صرف وہ لوگ ذمہ دار ہیں لوگوں کے پاس، مخیر حضرات کے پاس جانے کے لیے. تو بالکل وہ ٹریک نہیں ہے، بالکل وہ ٹریک نہیں. وہ ٹریک ہوتا تو پھر مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی یار پیسے کا. دیکھیں جواب طلبی ہونی چاہیے، لیکن جواب طلبی کا رستہ جو ہے وہ بیلٹ ہے. آ گیا نا ٹائم، اسی بیلٹ پہ جواب طلبی کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ وائلنس نہ کریں، اور بیلٹ کا ٹائم آ گیا. جن لوگوں کو غصہ ہے وہ اپنا غصہ جو ہے وہ ووٹوں کے ذریعے نکالیں، اس کے لیے تحریک چلائیں، اچھے لوگوں کا ساتھ دیں اور ان برے لوگوں کو ریجیکٹ کریں. ابھی فرض کریں کہ اپنا غصہ انہوں نے جو ہے وہ صرف 4 پتھر مار کے اور گالی بکر اگر نکال دیا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اصل مسئلے سے جو ہے وہ غافل ہو گئے، تو پھر گالیاں دینے کا، پتھر مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 5 سالوں کے لیے پھر بھگتنا پڑے گا. تو نہ کریں یہ کام. تھینک یو.